बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन एक साल सवा साल से कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन आज पंजाब की आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम औरंगजेब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बड़ा करारा जवाब दिया है, और वो जवाब क्या था वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज वो लोग जो उनके हटाने की साजिश में शामिल थे या खान साहब जिनका नाम लेते रहे थे, आज इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और उसके साथ साथ आज इमरान रियाज साहब का केस जो था वो भी हाई कोर्ट में जेर समाअत था, उसमें क्या हुआ उस पर भी आपसे बात करते हैं। तो पहले बात ये करते हैं कि पंजाब की आवाम जो है उसको खुशखबरी क्या है उसके लिए। नाजरीन, आपको याद होगा कि ये पंजाब में जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, मैं तो पहले भी अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आइन पर एक किस्म का डाका डाला हुआ है। इनके पास कोई कानूनी, आइनी या अखलाकी जवाब नहीं है इस सूबे पर हुकूमत करने का, लेकिन जिन ताकतवर लोगों ने या जिन ताकतवर इदारों ने बिठाया हुआ है, जाहिर है उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, इसने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिनका आईनी और कानूनी तौर पर इनको कोई इख्तियार हासिल नहीं है। मैंने गुज़श्ता वीडियोस में भी बात की है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए गए थे, उनके इन्होंने नोटिफिकेशन डिवीजन के वापस किए। इसके साथ साथ पंजाब की जो ज़मीन थी वो भी एक इदारे को देने का फैसला किया गया जिसका इनको कोई इख्तियार नहीं था। ये तमाम तर जो इंतजामी अमूर हैं या इस किस्म के जो फैसले हैं, ये मुंतखब हुकूमत का काम है। केयर टेकर सेटअप जहाँ भी होता है तो इनका काम होता है सिर्फ इलेक्शन में मुआवनत फराहम करना, लेकिन ये पंजाब में अपना काम ऐसे कर रहे हैं जैसे शायद ये 100 साल के लिए आए हैं या इन्होंने कभी पंजाब से जाना नहीं है। तो हुआ ये था कि पंजाब में सेहत कार्ड की सहूलत जो थी वो पंजाब के हर शहरी को हासिल थी। तो उस सेहत कार्ड की सहूलत जो है, पहले उसके फंड्स रोके गए, बाद में फिर उसको प्रोग्राम को एक किस्म का ख़त्म कर दिया गया। और पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी जो शख्स बैरून मुल्क गया है या जिसका बिजली का बिल 8,000 से ज़ायद आता है तो उसको जो सेहत कार्ड की सहूलियात जो है वो हासिल नहीं होगी। तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में एक पिटीशन फाइल की जस्टिस आसिम हफीज साहब के पास। और वो पिटीशन जो थी वो फराह खान कोई है उन्होंने दायर की थी। तो आज उस पर उसकी समाअत हुई और ये कल दायर की गई थी। और उसमें लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के जो जस्टिस थे मिस्टर जस्टिस आसिम हफीज साहब, उन्होंने एक तो पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर किया, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो लेटर जो 22/6/2023 को इन्होंने जारी किया था जिसमें सेहत की सहूलियात को जो है वो मुअत्तल किया था, उसको भी सस्पेंड कर दिया। और पंजाब में इस जो सेहत कार्ड की सहूलियात थी उनको आर्जी तौर पर बहाल करने का उन्होंने स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया है। इस पिटीशन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ समेत दीगर कोई 15 के करीब मुख्तलिफ महकमे हैं जिनको फरीक बनाया गया था। और कोर्ट में जब ये पिटीशन आज हियरिंग के लिए फिक्स थी तो आज फिर जो उनमें वकील पेश हुए उनके दलाइल से इत्तफाक करते हुए जज साहब ने न सिर्फ वो सेहत की सहूलियात को, पंजाब हेल्थ कार्ड जिसको हम कहते हैं, उसकी सहूलियात जो है वो उनको रोकने का जो हुक्म था उसको भी मुअत्तल कर दिया। और उसके साथ साथ इन तमाम डिपार्टमेंट्स को नोटिस भी जारी हो गए हैं और नेक्स्ट जो है इसकी हेयरिंग है 17 जुलाई। तो उम्मीद यही है कि चूंकि पंजाब हुकूमत ने बियॉन्ड दी जुरिस्डिक्शन जाकर ये फैसला किया था, इस फैसले की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। एक मुंतखब और जमहूरी हुकूमत सूबे में रहने वाले शहरियों को जो सहूलत देकर गई है उसको ये केयर टेकर सेटअप या जो निगरान वजीर आजम या ये निगरान काबीना है ये ख़त्म नहीं कर सकती। तो उम्मीद यही है कि ये तमाम तर जो इसकी कार्रवाई की गई थी सेहत कार्ड के हवाले से, वो उम्मीद यही है कि इसको मुस्तकिल तौर पर दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आज जो है वो इमरान खान साहब, जो को पता है इस वक्त वो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो और फिर रोज टीवी पर एक बल्कि मखसूस चैनल है जिसको हम किसी हद तक नून लीग का तर्जुमान चैनल कह सकते हैं, उस पे 2-3 मखसूस लोग हैं जिन्होंने आके रोज गुफ्तगू करनी होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है जिन्होंने क्रिटिसाइज करना होता है। तो मरियम औरंगजेब साहबा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर अपना रद्द अमल दिया। और
میں اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ میں اس کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی اتفاق کریں گے۔ تو ان کے ٹویٹ میں کہا گیا کہ سرکاری سطح پر بےہودگی اور بکواس کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ مقتدرہ کی گود میں بیٹھا جاہلوں کا گروہ سیاسی بیانیے کی آڑ میں قوم کو خرافات کے جال میں پھانسنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مجرموں کا ٹولہ اپنے بد زبان وزیروں کے ذریعے بیک وقت عدلیہ اور فوج کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہا ہے۔ مجرموں کو ٹولہ، یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک شخص جو اس ملک سے بھاگا ہوا ہے اور عدالت سے سزا یافتہ ہے تو وہ مجرم ہی ہے۔ اور بد زبان کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا ایک مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جنہوں نے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی رعونت کے ساتھ 2000 روپے ہم نے دیے ہیں، 2000، وہ آپ کو یاد ہوگا ان کا انداز بھی۔ اور پھر یہ کہا گیا ٹویٹ میں کہ گاڈ فادر کی کنیز اور سسلین مافیا کی خاندانی غلام جسے سازشی ٹولہ کہہ رہی ہے، انہی کے اشاروں پر ناچتے ہوئے عدم اعتماد کی سازش کا حصہ بنے۔ جس بھگوڑے مجرم کو مسیحا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آمریت کی نرسری میں پلنے والا ایک بزدل، کرپٹ اور حریص کارندہ ہے۔ الفاظ یہ بڑے سخت استعمال کیے گئے ہیں، اب سے پہلے کسی ٹویٹ میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال میں یہ تائید کرتا ہوں اس میں ایک ایک لفظ کی۔ اور پھر پاناما پیپرز کے انکشافات ہوئے تو وہ بھگوڑا وزارت عظمیٰ پر براجمان تھا۔ قوم کو لوٹ کر اپنے بچوں کے نام پر دولت اور جائیدادوں کے انبار لگانے والے اس بددیانت شخص نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بجائے اسمبلی میں کھڑے ہو کر 2 مرتبہ جھوٹ بولا۔ پاناما جی آئی ٹی نے گاڈ فادر کے پورے ٹبر سے مہینوں تک ثبوت مانگے، مگر قطری خطوط اور کیلبری جیسے فراڈز کے علاوہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ حکومت میں تھا تو گاڈ فادر ڈان لیکس کرواتا رہا، حکومت سے نکلا تو جلسوں میں عسکری قیادت کو متون کرتا رہا۔ مافیا کا یہ بھگوڑا سربراہ لندن میں بیٹھ کر مسلسل ملک دشمن کرداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو مین گفتگو تھی وہ یہ تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بدعنوان، بد کردار، سازشی اور بنیادی طور پر ملک دشمن ٹبر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کل تک جو انڈیا تھا انہوں نے آپ کے خلاف نواز شریف صاحب کا جو بیان تھا وہ بطور ثبوت کے عدالت میں پیش کیا تھا کہ جی یہ ممبئی حملوں کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہینڈلرز کا یا وہ جن کی بات کرتے ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور وہ شکریہ کیا تھا؟ وہ خیبر پختونخوا کے ایک سابق وفاقی وزیر ہیں شکیل خان افریدی، ان کو 47 روز میں 8 مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک کیس سے بیل ہوتی ہے، پھر دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اور پھر خان صاحب نے پھر اس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مستقبل کی یہی تو وہ قیادت ہے جو ظلم کی تاریک رات کا سینہ چیر کر ابھر رہی ہے، اس پاکستان کی بنیاد ڈالے گی جو حقیقی آزادی کی منزل سے ہمکنار ہوگا۔ اور پھر جہاں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس ٹویٹ میں کہ جی مجھے کسی حد تک مجرموں اور فسطائیوں کے اس گروہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے صحیح معنوں میں نظریاتی کارکنان اور قائدین کی دریافت و نشاندہی جیسے قدر کٹھن کام کو میرے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے ہمیشہ انہوں نے تنقید کی ہے اس موجودہ برسر اقتدار ٹولے پر بھی اور ان کو لے کے آنے والوں پر بھی، تو آج انہوں نے بارے شکریہ بھی ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس جبر اور خوف کی فضا میں وہ لوگ جو ڈٹ کر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے نظریے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہیں، قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، لوگوں کی مارکیٹس گرائی جا رہی ہیں، لوگوں کی فیکٹریاں جو ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں وہ قابل تحسین ہے۔ ان کی یہ کوشش بھی اور ان کا یہ جو فسطائیت اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا ہے یہ یقیناً پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ جبر جو آج ہو رہا ہے یہ مارشل لا میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران ریاض صاحب جو ہے وہ پاکستان کے ایک معروف صحافی ہیں، اور آج انہیں تقریباً 55 دن ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں۔ غائب نہیں ہے بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ہے اور سرکاری سرپرستی میں ان کو اغوا کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور مجھے یہ
رائے دینے میں نہ میں کوئی شرم محسوس کرتا ہوں، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا خوف ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان نے ان کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی عدالتی احکامات کے۔ تو آج ان کے حوالے سے جب کیس زیر سماعت تھا تو اس میں آج پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک ایسا شخص جس پر اس ملک میں مطلب ہے کوئی الزام نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایف آئی آر اس کے سامنے نہیں آئی، تو آج جب کورٹ میں کیس زیر سماعت تھا تو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے ورکنگ کمیٹی کے کافی اجلاس اٹینڈ کیے، ان کے وکیل صاحب نے کہا عمران ریاض کی رہائی میں بس کچھ رکاوٹیں باقی ہیں، اور وہ انتظامی رکاوٹیں ہیں، عید سے پہلے کافی امید تھی۔ یہ میاں علی اشفاق صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے انتظامی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 20 دن کا وقت دے دیا ہے، اور جو کیس کی سماعت ہے وہ 25 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب سے کون پوچھے کہ وہ شخص جس کے گھر والوں کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ کہاں ہے، اس نے جرم کیا کیا ہے، وہ کس کی قید میں ہے، وہ کس حال میں ہے، اس کا ایک ایک منٹ جو ہے اس کے اہل خانہ کا، اس کی فیملی کا ان پر کرب اور قیامت بن کر گزرتا ہے، اور یہاں 20 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض کی جو جبری گمشدگی ہے یا جو ان کا اغوا ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف پر، پاکستان کی عدلیہ پر، ججز پر اور وکلا تنظیموں کے ساتھ ساتھ صحافتی تنظیموں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، اور یہ تمانچہ تب تک آپ کو لگتا رہے گا جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جب تک یہ قوم اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی اس وقت تک ان کو ان کے حقوق نہیں ملنے۔ عمران خان صاحب جس حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ پاکستان میں ایک اے ایس آئی کے لیول کا ایک ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے اس شہر کو کیسے چلانا ہے اور کس نے ہمارے اشارے پر چلنا ہے۔ تو یہ ظلم اور یہ جبر کب تک رہے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا تنظیموں کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ یونینز ہیں، جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، اور وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں پاکستان میں سویلین بالادستی چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ان کو اس ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہوگی، اور صرف آواز بلند نہیں کرنی ہوگی بلکہ پرامن طریقے سے سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہوگا۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوگا پاکستان میں یہ چوہے اور بلی کا کھیل جو ہے چلتا رہے گا۔ عمران ریاض صاحب، میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ پاکستان کا کوئی وکیل جو ہے وہ آپ کو انصاف جو ہے وہ لے کے دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے ادارے کی ناکامی ہے، ہم سب کی ناکامی ہے، اس نظام انصاف کی ناکامی ہے، اور جب تک یہ نظام انصاف طاقتوروں کے ہاتھ میں ایسے ہی رہ کر لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرتا رہے گا تب تک جو ہے وہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آج گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج پھر جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، پھر ڈاکہ ڈالا گیا جمہوریت پر۔ ایک اسمبلی کا جو سپیکر ہے اس کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ کس نے روکا ہے؟ کچھ 4 پولیس آفیسر وہاں موجود ہیں۔ ان پولیس آفیسر کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا جرت ہے، ان کو بھیجنے والا کون ہے، ان کو لے کے آنے والا کون ہے؟ ان ظالموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسمبلی ختم ہونے کے بعد بھی جب تک نئے سپیکر کا انتخاب نہیں ہوتا، جو پرانے سپیکر ہوتے ہیں تب تک وہ سپیکر کی حیثیت سے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی عددی اکثریت کے باوجود، ایک تو جو گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو نااہل قرار دیا گیا ایک جعلی ڈگری کیس میں، اس پر بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، ریزرویشنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جتنا شرمناک کھیل کھیلا گیا ہے، طاقتور اداروں نے جو کھیل کھیلا ہے، آج پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں فارورڈ بلاک بنانے کی بھی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں تاکہ عددی اکثریت جو ہے اس کو کم کر کے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لایا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اور جلد یا بدیر یہ سب کچھ کرنے والوں کو انشاءاللہ تعالی انصاف کے کٹہرے میں آنا ہوگا، اور ہم ضرور لے کے آئیں گے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔